सबक नंबर 12, सबके लिए गिज़ा। बताइए तो भला, दिवाली के दिनों में कौन सी सब्जियां मिलती है, कौन से फल मिलते हैं, कौन सा अनाज मिलता है? जवार, बाजरा, चावल, आम, संतरे, कटहल का हंगाम कब होता है? हम गिज़ा के तौर पर नबातात के कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं? ज़राअत के हंगाम। नबातात से हमें गिज़ा मिलती है, इसके लिए खेतों में बीज बोए जाते हैं और बागों में फलों के दरख्त लगाए जाते हैं। भारत का तकरीबन 60% हिस्सा ज़मीनी हिस्सा ज़राअत के लिए इस्तेमाल में है। मौसम के लिहाज से साल भर में ज़राअत के 2 अहम हंगाम होते हैं। जून से अक्टूबर तक के हंगाम को खरीफ हंगाम कहते हैं। इस हंगाम में बारिश के पानी का रास्त इस्तेमाल होता है। अक्टूबर से मार्च तक के हंगाम को रबी हंगाम कहते हैं। हंगाम में जमीन में जज़्बशुदा बारिश का पानी माह बाद मानसून और ओस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मार्च से जून तक जो फसलें उगाई जाती है उन्हें गर्मा की फसल कहते हैं। बताइए तो भला, कौन से हंगाम में चावल की खेती की जाती है? ज़राअत के काम। हर किसान चाहता है कि इसके खेत में फसल की नशोनुमा अच्छी हो। फसल अच्छी हो तो इससे इसे आमदनी भी ज्यादा होती है। अच्छी काश्त के लिए ज़रख़ेज़ जमीन, बेहतरीन बीज और खाद के अलावा पानी की दस्तयाबी भी जरूरी होती है। खेत में मशागत के काम करना जरूरी होता है। खेतों में फसलों की हिफाजत करना है और आखिर में हासिल शुदा अनाज की महफूज ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना होता है। ये तमाम काम अहमियत के हामिल होते हैं। हमारे मुल्क की आबादी में इजाफा होने के बावजूद सबकी गिज़ाई ज़रूरतें पूरी हो रही है। ज़राअत के जदीद तरीकों का इस्तेमाल से ये मुमकिन हो सका है। रिवायती ज़राअत। पुराने तरीके में ज़राअत के लिए बैलों के जरिए खींचे जाने वाले हल और भक्कर वगैरह का इस्तेमाल होता था। इस तरह खेती को पानी देने के लिए मोट का इस्तेमाल होता था। कटाई, गहाना यानी मंडी करना जैसे काम किसान के घर वाले खुद करते या बैलों की मदद से अंजाम दिए जाते थे, लेकिन अब किसान ये तमाम काम मशीनों के जरिए कर रहे हैं। ज़राअत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी। इस्लाह शुदा बीज। कुछ अरसा पहले तक एक हंगाम में उगी हुई फसलों के बीज महफूज रखकर अगले हंगाम में इस्तेमाल करने का तरीका राइज था। इससे हासिल होने वाली पैदावार कम होती थी। अब तहकीक के बाद इस्लाह शुदा बीज तैयार किए जाते हैं। जवार, गेहूं, चावल, मूंगफली जैसी हर फसल के इस्लाह शुदा बीज बाजार में दस्तयाब है। इन बीजों से ज्यादा पैदावार हासिल होती है। इन्हें कीड़े नहीं लगते। कुछ बीज तो ऐसे भी दस्तयाब है जिनसे फसलें तेजी से बढ़ती है। कुछ बीज ऐसे भी है जो कम पानी में भरपूर फसल देते हैं। आब पाशी का जदीद तरीका। बर वक्त मुनासिब मिकदार में पानी मिलने पर फसलों की नशोनुमा बेहतर होती है। ज़राअत के लिए बारिश के साथ साथ नदी, तालाब, कुएं का पानी इस्तेमाल किया जाता है। नदी पर बंद तामीर करके इस तरह बारिश का पानी रोककर पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। ऐसा करने से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफा होता है। फसलों को नालियों के जरिए पानी देने का तरीका बहुत पहले से राइज था, लेकिन इन नालियों से बहने वाले पानी की काफी मिकदार जमीन में जज्ब हो जाती है या इसकी तबखीर हो जाती है। इसलिए बहुत सा पानी जाये हो जाता है। मौजूदा जमाने में आबपाशी के जदीद तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे पानी की बचत होती है। आबपाशी के जदीद तरीकों में कतरा कतरा आबपाशी और फव्वारा आबपाशी शामिल है। कतरा कतरा आबपाशी के तरीके में सुराख वाला पाइप इस्तेमाल होता है। इससे फसल की जड़ के करीब जरूरत के मुताबिक पानी कतरों की सूरत में टपकता है। इस तरह दस्तयाब पानी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होता है। फव्वारा आबपाशी के तरीके में छोटे बड़े फव्वारों के जरिए फसलों पर पानी छिड़का जाता है। मालूमात हासिल कीजिए। नंबर 1, जवाहर के 2 इस्लाह शुदा बीजों के नाम लिखिए। नंबर 2, किसान मोट इस्तेमाल करने के लिए किसकी मदद लेता है। नंबर 3, आजकल ज़ेरे ज़मीन पानी किस तरह हासिल किया जाता है। खाद।
زمین سے ایک ہی قسم کی فصلیں بار بار حاصل کی جائے تو اس سے زمین کی زرخیزی کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے ہمیں کھاد ملا کر مٹی کی زرخیزی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح فصلوں کو ضروری غذائیت بخش مادے فراہم ہوتے ہیں۔ کھاد کی دو قسمیں ہیں، قدرتی کھاد اور کیمیائی کھاد۔ دستیاب گھاس پھوس اور گوبر جیسی اشیاء استعمال کر کے قدرتی کھاد بنائی جاتی ہے۔ کیمیائی کھاد یعنی مصنوعی کھاد، اس کھاد میں زراعت کے لیے مختلف فائدہ مند کیمیائی اجزاء موضوع تناسب میں ملاتے ہیں۔ ماضی میں زراعت کے لیے گوبر کھاد، مینگنی کھاد، سبز کھاد، کمپوسٹ کھاد جیسی قدرتی کھادوں کا استعمال ہوتا تھا، لیکن پیداوار جلد اور زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کیمیائی کھاد کے نقصانات بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ کیمیائی کھاد کے بے تحاشا استعمال سے زائد کھاد زمین میں باقی رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ ایسی زمین سے اناج کی پیداوار گھٹ جاتی ہے۔ زراعت کے لیے پانی کا بے حد سے زیادہ استعمال کرنے سے بھی زمین کی نمکینیت بڑھ رہی ہے۔ جن علاقوں میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے وہاں زمین میں نمکینیت کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بند سے متصل زمین، ندی کنارے کی زمین میں اگر نمکینیت بڑھ جائے تو مٹی کی جانچ کر کے اس میں جو اجزاء کی کمی ہو وہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس طرح زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے، لیکن اس میں وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے زمین کو نمکینیت سے بچانے کے لیے پانی اور کیمیائی کھاد کا حد سے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ فصلوں کی حفاظت، کیڑوں یا بیماریوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے فصلوں پر کیڑوں اور بیماریوں کے جراثیم کو ہلاک کرنے والی ادویات چھڑکی جاتی ہے یا بوائی سے قبل بیجوں پر دوا چھڑکتے ہیں۔ اناج کی ذخیرہ اندوزی، کھیت کی پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کھیت سے حاصل ہونے والے اناج کو بہتر طریقے سے ذخیرہ کرنا بھی اہم ہے۔ اناج کے ذخیرہ کرنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں؟ کسان حاصل ہونے والے اناج کو دھوپ میں اچھی طرح سے خشک کر کے تھیلوں میں بھرتے ہیں۔ ان تھیلوں کو گھر یا فروخت کے بعد گودام یا دکان میں بڑے پیمانے پر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ذخیرہ کیا ہوا اناج دو طرح سے برباد ہوتا ہے، کیڑوں مکوڑوں، چوہوں اور گھوس کی وجہ سے اناج بہت زیادہ برباد ہوتا ہے۔ اس طرح بند اور مرطوب جگہ میں ذخیرہ کیا ہوا اناج کو پھپھوند لگ جاتی ہے اور وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا۔ کیڑے مکوڑوں کے حملے سے حفاظت کے لیے اناج ذخیرہ کرنے کی جگہ پر ضروری دوائیں چھڑکتے ہیں یا اناج کے ذخیرے کے گرد پھیلاتے ہیں۔ اناج کے ذخیرے میں نیم کے پتے ڈالے جاتے ہیں۔ اناج کے ذخیرے میں رکھی جانے والی بعض حفاظتی دوائیں بھی بازار میں ملتی ہیں۔ ان کی بو سے اناج کو کیڑے نہیں لگتے۔ اناج کو پھپھوند لگنے سے بچانے کے لیے ذخیرہ کرنے کی جگہ کو ہمیشہ خشک جگہ رکھا جاتا ہے اور وہاں کی ہوا کی آمد رفت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ اناج ذخیرہ کرنے کے لیے پیپا یا کنستر یا بانس کا ٹوکرا استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اناج کی ذخیرہ اندوزی اور ماحول کی حفاظت۔ انسان کی طرح بعض دوسرے جاندار بھی غذا ذخیرہ کرتے ہیں۔ مختلف جانداروں کا غذا ذخیرہ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ مثلا چونٹی جیسے کیڑے اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھیاں پھولوں سے حاصل ہونے والے رس کو شہد کی صورت میں چھتے میں ذخیرہ کرتی ہے۔ گلہری بھی درختوں کے بیچ ذخیرہ کرتی ہے۔ اناج کو اس طرح سے ذخیرہ کر کے رکھنے سے ان جانوروں کو ضرورت کے وقت غذا دستیاب ہوتی ہے۔ خود کو درکار غذا مسلسل تیار کرتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود قدرت میں غذا ذخیرہ کرنے والی چند نباتات پائی جاتی ہے۔ آپ نے نباتات کے مختلف بسلے دیکھے ہوں گے۔ پیاز، لہسن، آلو، ادرک بسلے ہیں، یعنی وہ نباتات کے تنے کا حصہ ہے۔ شکرقند، مولی، گاجر، چقندر اپنے اپنے پودوں کی جڑیں ہیں۔ ان حصوں میں یہ نباتات غذا ذخیرہ کرتی ہیں۔ ہم بھی اپنے گھروں میں
ضرورت کے مطابق اناج اور غذا کا ذخیرہ کرتے رہتے ہیں۔ بھارت میں زراعت کی ترقی یافتہ تکنیک کی وجہ سے زیادہ مقدار میں اناج کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ اناج بڑے بڑے گوداموں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ کسی سال سیلاب، قحط، طوفان، اولے جیسی آفت کی وجہ سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ زلزلہ جیسی آفت سے عوام نقل مکانی کرتے ہیں، انہیں بھی غذا اور اناج کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت گوداموں میں ذخیرہ کیا ہوا اناج استعمال ہوتا ہے۔ راشن کی دکان کی سیر۔ ریشننگ کا نظام سمجھنے کے لیے آپ کے علاقے میں واقع کسی راشن کی دکان پر جائیں، وہاں کون کون سا اناج ملتا ہے دیکھیے۔ سبز انقلاب۔ آج ہمارا ملک غذا اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے والا اناج ہم دوسرے ملکوں کو برآمد کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اناج کی پیداوار میں ہونے والے اس بے تحاشا اضافے کو سبز انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنسداں، سائنسی نشر و اشاعت کرنے والے اور کسان کی متحدہ کوششوں سے یہ سبز انقلاب آیا ہے۔ گیہوں اور چاول کے بیجوں میں اصلاح کر کے سبز انقلاب لانے کا سہرا زرعی سائنسداں ڈاکٹر MS سوامی ناتھن کے سر جاتا ہے۔ غذا کا تحفظ۔ غذا ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہر فرد کو ضروری اور مناسب غذا ملنے کے مقصد سے کئی ممالک نے غذا کی ضمانت دینے کے لیے قوانین وضع کیے ہیں۔ ان قوانین کو غذا کی ضمانت کے قوانین کہتے ہیں۔ 2013 میں ہمارے ملک نے بھی اس غذا کی ضمانت کا قانون وضع کیا۔ اس قانون کے تحت ناقص تغذیہ، فاقہ کشی، بھوکمری جیسے مسائل کا مقابلہ کرنا ممکن ہو گیا۔ زرعی امداد منصوبہ۔ اس منصوبے کے ذریعے کسان کو زراعت سے متعلق جدید ٹیکنالوجی، آبپاشی کی سہولت، اصلاح شدہ بیج، مختلف کھاد اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال وغیرہ کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ کسان اب موسم کا اندازہ، زراعت سے متعلق معلومات زرعی امدادی مراکز سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسان کے لیے زرعی اسکول بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ان اسکولوں میں کسان کے خاندان کے افراد زراعت کے متعلق جدید ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں۔ زرعی پیداوار اور بازار کمیٹیوں کے ذریعے بھی زرعی نمائشوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حکومت کے شعبے زراعت، زرعی یونیورسٹی، ٹیلی ویژن، اخبارات، زراعت سے متعلق مختلف رسالوں، زراعت پر مبنی خصوصی ضمیموں کے ذریعے جدید زراعت کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ اب تمام کسانوں کو ترقی یافتہ طریقے اختیار کر کے بھرپور پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ پورے ملک کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نامیاتی زراعت۔ قدرتی اشیاء کا استعمال کر کے کی جانے والی زراعت کو نامیاتی زراعت کہتے ہیں۔ یہ زراعت کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ اس زراعت میں زمین میں موجود غذائیت بخش اجزاء قائم رہتے ہیں۔ اس زراعت میں استعمال کی ہوئی جراثیم کش دوا کا بھی ہمارے جسم پر برا اثر نہیں ہوتا۔ اس قسم کی زراعت سے حاصل ہونے والا اناج زیادہ تغذیہ بخش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کسان نامیاتی زراعت کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ ایسی زراعت میں نباتات، حیوانات سے حاصل ہونے والی کھاد استعمال کی جاتی ہے۔ اس کھاد میں جانوروں کی ہڈیوں کا سفوف، مچھلیاں، گوبر کھاد، جانوروں کے فضلے کے ساتھ ساتھ نباتات اور جانوروں کے سڑے گلے باقیات وغیرہ بھی شامل ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھ کے زراعت کے لیے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیجیے۔ نمبر 2، کیمیائی کھاد، جراثیم کش دوا استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں اور اس کے کثرت استعمال سے گریز کریں۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ خریف اور ربی زراعت کی دو خاص ہنگام ہے۔ ترقی یافتہ زرعی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 3، زرعی امدادی منصوبوں کے ذریعے کسان کو زراعت سے متعلق نئی ٹیکنالوجی کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔